2 दिन चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हैं, ना मुझे पीटीआई का कोई आदमी नजर आया जो टीवी पे बैठ के चीखते हैं, चिल्लाते हैं और मिसगाइड करते हैं, ना फारूक सत्तार साहब नजर आए, और जमात इस्लामी वो कहाँ हैं? ये सब मगरमच्छ के आंसू थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। आप जानते हैं कि तजावज़ात के हवाले से हम शो कर रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, और उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस केस को बज़ाते खुद वो देख रहे हैं। कल उन्होंने अलबत्ता काफ़ी सरजनिश की और आज वो गए थे थर का दौरा करने। उन्होंने ये कहा था कि रात तक आप आपस में तय कर लें, और क्या अगर माफियाज हमें तंग करेंगे या रोड पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या मेरा काम है कि मैं उनको रोकूं? और ये उन्होंने गवर्नर सिंध के जवाब में कहा, जहां गवर्नर सिंध ने कहा था कि जी इन तजावज़ात को गिराने का मामला ज़रा रोक दिया जाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये मामला मेरा नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जाहिर सी बात है उनके पास एक काम नहीं है, 1 लाख काम है इस मुल्क में करने के लिए। आज उसकी अपडेट ये है कि आपने वसीम अख्तर साहब की तो बात सुन ली। चीफ जस्टिस साहब ने वसीम अख्तर मेयर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा अपना सियासी करियर दाव पर लगाकर ये जो है तजावज़ात के मामले को देख रहे हैं, और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उसके तहत वो चल रहे हैं। अब आज जो है जवाब जमा कराना था, तो वफाक और सिंध, आपको पता है पहले रिव्यू पिटिशन में जाने की इन्होंने कोशिश की कि ये रोका जाए, चीखो पुकार की कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद आज जब कल चीफ जस्टिस के सामने कोई बयान ना दे पाया और ना पेश हुए बजाते खुद, जैसे जमात इस्लामी धरना लगा रही थी लेकिन चीफ जस्टिस के सामने वो पेश नहीं हुए, अपना मौक़िफ़ नहीं दे पाए, तो उसके बाद वफाक और सिंध के मेयर तमाम लोग अब एक टेबल पे आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक है जी, चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि जितने एमएनएसटी और वेलफेयर प्लॉट्स पर कायम किए गए घर और मार्केट्स हैं उनको 15 दिन के बजाय 45 डेज का नोटिस दिया जाए, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत मुतासरीन की बहाली और मुतबादिल जगह फराहम करेगी। उसके अलावा जस्टिस फैसल अरब जो आज इस ट्रिप में उनके साथ वो भी शामिल थे, वो भी थर पार कर गए थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत आंखें बंद करके बैठी रही और पूरा शहर तबाह होता रहा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ये सूरत हाल केएमसी की गफलत के बाइस हुई है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि केएमसी क्या ऐसा इदारा है जो किसी के अंडर ही नहीं आता, जिसको मर्जी एमेनिटी प्लॉट, पार्क, शादी हॉल, घर, दफ्तर जगहों पे कब्जा करने की इजाज़त दे देता है। ये एक लंबी तफसीली बहस हो सकती है, लेकिन इस तमाम चीज़ों में हमें सुप्रीम कोर्ट की जीत नजर आई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा फैसला किया शहरियों के लिए, और अब ये सिंध हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनको वो मुतबादिल रास्ता दें। तहरीक इंसाफ को इसमें नाकामी हुई। पहली बात तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए या नहीं पेश हुए, क्योंकि वो रिव्यू पिटिशन में जा रहे थे और वो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमें आज ज्वाइन किया है खुर्रम शेर जमान साहब ने। आप सिंध असेंबली के मेंबर हैं, दूसरी दफ़ा आप मेंबर बने हैं, और तहरीक इंसाफ के कराची के रहनुमाओं में आप सीनियर रहनुमा हैं। साजिद अहमद साहब फॉर्मर कौमी असेंबली रुकन रह चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा हैं। सैयद शैला रज़ा साहिबा सिंध की मिनिस्टर हैं आप फॉर वुमेन एंड डेवलपमेंट, और आप फॉर्मर डेप्यूटी चेयर भी रह चुकी हैं, स्पीकर यानी कि सिंध असेंबली की। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करना चाहती हूँ। ये बताइए कि आज कल भी मेयर पेश हुए, उन्होंने तफसीलात भी पेश कर दी। अच्छा, आप लोग रिव्यू में जा रहे थे, चीफ जस्टिस ने आपको रात तक का मौका दिया, उन्होंने कहा आपस में तय करके बता दें। अगर आप ये समझते हैं कि माफियाज के हाथों हम ब्लैकमेल होंगे तो आपकी गलत फहमी है, पता नहीं आपने सुना या नहीं। तो तहरीक इंसाफ अब ऑन पेज आ गई है, एक ही पेज पर सिंध हुकूमत के साथ इस मामले में, तजावज़ात के मामले में। नहीं, देखें, हमने कभी भी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो गलत है। चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात थे कि शहर में फुटपाथों के ऊपर से इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए, हम उसे सपोर्ट करते हैं। जो पार्क्स पे कब्जे हुए हैं वो ख़त्म होने चाहिए, उसे हम सपोर्ट करते हैं। जो एक दौर के अंदर एक जमात ने पूरे शहर के अंदर एसटी प्लॉट जो हुकूमत रियासत के प्लॉट से उनको बेच के उसके ऊपर शादी हॉल बनाए, जो भी कराची की ओन करती थी, कराची को जिसकी हुकूमत थी, वहाँ पे चाइना कटिंग हुई, ये सब कुछ बनाया। हम उनके खिलाफ थे कि बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हमने कभी नहीं मना किया। लेकिन देखें हुआ क्या
ہوا یہ کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، اپنی فائلیں لے کر آ رہے ہیں کہ ہم 1955 سے 1960 سے 1970 سے ہم یہاں پہ کے ایم سی کو پیسے دے رہے ہیں. ہم کے ایم سی کو آئی ڈونٹ نو رسیدیں ان کے پاس ہے، بھتہ نہیں کہیں گے کیونکہ جب رسیدیں مل رہی ہیں تو آپ اسے بھتہ نہیں کہہ سکتے. مطلب کے ایم سی کس مد میں پیسے وصول کر رہے ہیں؟ کیا وہ رینٹ آرگنائزیشن تھوڑی ہے؟ ایگزیکٹلی وہ رینٹ لے رہی ہے، وہ تو کے ایم سی بتائے گی، کے ایم سی نے جواب دینا ہے. پوچھنا چاہیے تھا نا خرم صاحب، فائلیں تو آپ کے پاس نہیں. دیکھیں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، مارکیٹ پیسے دے رہی ہیں. پچھلے دنوں کیا ہوا دیکھیں فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ایمپریس مارکیٹ کے بارے کے لیگل مارکیٹ ہٹائی، ہم نے تو اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. آپ کس کے خلاف ہیں؟ جب لیگل مارکیٹس کو نوٹس دیے میئر کراچی نے، جب ایمپریس مارکیٹ کے اندر لیگل مارکیٹ، لی مارکیٹ کے اندر لیگل مارکیٹ، گارڈن کے اندر جو لیگل مارکیٹس ہیں جن سے یہ 55-60 سال سے لوگ کرایہ دے رہے ہیں، جب ان کے خلاف یہ ایکشن گیا تو جب ہم کھڑے ہوئے. اچھا تو آپ نے سپریم کورٹ میں یہ بات جمع کرائی؟ دوسری نہیں دیکھیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے ریویو اپیل فائل کی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں، ریویو اپیل تو فارغ ہو گئی نا؟ سنیں وہ ٹھیک ہے فارغ ہو گئی، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی غلط ہے صرف؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے کیا ریویو اپیل فائل نہیں کی؟ کیا جماعت اسلامی نہیں نکلی؟ جماعت اسلامی تو سپریم کورٹ ہی نہیں گئی. کیا ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں نے اس کے خلاف نہیں کہا؟ فاروق ستار بھی غائب ہو گئے چیف جسٹس کے سامنے پیش کیے. دیکھیں میڈیا پر چیخنا اور چیف جسٹس کو فیس کرنے میں بڑا فرق ہے نا. جیسمین بات یہ ہے کہ جب ظلم ہوگا تو کیا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. بالکل دیکھیں جو لیگل جو جہاں پہ انکروچمنٹ تھی، جہاں پہ ایکشن ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، لیکن ایسی بہت ساری جگہیں جہاں پہ لوگوں کی جو لوگ کرایہ دے رہے تھے، جو کے ایم سی میں کرایہ جمع کرا رہے تھے، ان کی رسیدیں موجود ہیں، اس کے خلاف ہم نے کہا ہے. اب وہ تو کے ایم سی جواب دے گی اس کا. کس چیز کا کرایہ؟ گھروں کا، بلڈنگوں کا، دکانوں کا؟ نہیں گھروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، دکانوں کی بات ہو رہی ہے. وہ مارکیٹیں جن کا لوگ کرایہ جمع کرا رہے تھے جو ہمارے پاس آئے ہیں، کیا وہ تجاوزات میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ صرف سمپل جواب دیجیے. نہیں میرا یہ سوال ہے کہ جب کے ایم سی ان سے پیسہ لے رہی ہے اور ان کو لیگل کیا ہوا ہے تو وہ تو کے ایم سی نے بتانا ہے کہ وہ ان سے پیسے کیوں لے رہے تھے، وہاں پہ کیوں لوگوں کو دکانیں بنا کے دی گئی ہوئی تھی، ان لوگوں کے گھرانے وہاں پر چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں جس طرح سے کہ سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا، آرڈر دیا کہ کراچی میں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تمام. اچھا یہ کام پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام اسلام آباد میں وہاں ان کے CDA کی اربوں روپے کی زمین بالکل وہاں ان کے شہریال منسٹر جو داخلہ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہاں بڑا اچھا یہ کام ہو رہا ہے. اچھا وہاں یہ کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، کراچی میں یہ کام ہو رہا ہے تو غلط ہے. میرے خیال میں کنفیوز کیا جا رہا ہے اور سٹی گورنمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں. کون یہ لوگ؟ پولیٹیکل لوگ، اس میں خرم شیخ زمان میرے خیال میں سارے فہرست ہیں جو سب سے آگے ہیں اور بغیر پروف کے بات کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیس کے ایم سی کا ڈومین یہ ہے جو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے، اور وسیم اختر بھائی نے اس کو باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس میں 2-4 مرتبہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ نالوں کے اوپر تو تجاوزات ہیں، جو فٹ پاتھوں کے اوپر ہیں تجاوزات، یا جنہوں نے انکریجمنٹ اپنے گھر کے آگے شاپس کو آگے بڑھایا ہوا ہے یا شٹرز آگے کیے ہوئے ہیں یا ایکس وائی زیڈ اپنے ڈومین سے یا اپنے ڈومین سے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو صرف توڑنا ہے. اچھا اب اگر مثال کے طور پر خرم شیخ زمان میرے خیال میں گزشتہ 4-5-6 ہفتے سے یہ لگے ہوئے اس کام میں سٹی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے حوالے سے، میئر کراچی وسیم اختر بھائی کے حوالے سے کہ یہ ناجائز کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں کراچی کو. میرے بھائی کراچی کو بنا رہے ہیں. اب اگر کراچی میں سرکل ریلوے بن رہا ہے، وہاں پر لوگ تجاوزات انہوں نے قائم کیے، وہ ٹوٹ رہا ہے، تو اچھی بات ہے. کسی نے فٹ پاتھوں پر نالوں پر دکانیں بنا لی تو یہ اچھا عمل ہے. کب تک یہ شہر بڑھتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک کا برا حال یہاں پر ہے، ٹریفک کا برا حال ہے میرے اور پلاننگ کوئی بھی نہیں ہے. تو آج اگر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اور صرف اس پر امپلیمنٹ کرا، اور وسیم اختر بھائی کی چیف جسٹس آف پاکستان تعریف کر رہے ہیں، ایک طرف آپ نے ان کا مستقبل داؤں پہ لگا دیا ہے پریس کانفرنس سے کر کے کہ وسیم اختر بھائی غلط کر رہے ہیں، رانگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، اپنے پولیٹیکل کیریئر کو داؤں پر لگا کر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل کیریئر کو داؤں پہ لگا رہے ہیں وہ ہمارے بھائی یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ بغیر ایویڈنس آپ کے پاس ہیں. سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری بیٹھتی ہے، آپ کو جانا چاہیے، آپ جائیں وہاں پر ایویڈنس رکھیں، پروف دیں اور بات ختم ہو جائے. میرے ایک سمپل سوال کا جواب دیتے تاکہ میں پھر شیلا صاحبہ سے پوچھوں کہ حکومت وقت کے اوپر ظاہر ہے بڑی ذمہ داری تو ان کے اوپر آئے گی، ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تو انہوں نے کرنا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی رینٹ لیتا تھا، کے ایم سی بلڈنگوں کا رینٹ لے رہا ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ رینٹ لے سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹیننٹ سے؟ میرے خیال میں اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے. کس کیپیسٹی میں رینٹ لے رہے ہیں؟ نہیں ہے. اگر اچھا دوسرا یہ ضرور ہو سکتا ہے
کہ مختلف ٹاؤن ڈسٹرکٹ جو بنے ہوئے ہیں، ٹاؤن کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کا جو عملہ ہوتا ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کی مد میں ریونیو جنریٹ کرتا ہو، یہ ہر ٹاؤن کے اندر، یہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ہاں یہ ریونیو یہ ہو سکتا ہے، یہ شاید ہو، لیکن اگر وہ بھی انلیگل ہے، اب آرڈر آ گیا تو اس کو ختم کرنا ہے نا یار. اور ویسے بھی، اور دوسرا یہ مثال کے طور پر دکانوں، لی مارکیٹ کی دکانیں، دیگر تمام تجاوزات جو آنریبل چیف جسٹس کے کہنے پر ہٹائی گئی ہیں، کیا کے ایم سی ان سے پہلے پیسہ لیتی تھی؟ میرے خیال میں دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ساجد بھائی، پیسے کے بغیر تو کچھ یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. ایک منٹ ان لوگوں نے کورٹوں میں، ان لوگوں نے کورٹ میں کیس کر دیا ہے، انہوں نے اپنے جا کے رسیدیں جمع کرائی ہیں. مثال کے طور پر ریونیو کلیکشن ہر جگہ ہوتی ہے، ٹاؤن، یو سی، ڈسٹرکٹ اپنے طور پر کرتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ ہو تو شاید وہ ہو. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور میں دوں گا، مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کٹنگ کی قبضہ کیا، وہ تو یار اب وہ ہم خود توڑ رہے ہیں نا، تو آپ ہمارا ساتھ دیں نا، آپ ہمارا بازو بنے، ہمارا ساتھ دیں. آگئے ہیں، میں ان کا بازو بنتا ہوں. تو اچھا ہے کہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں. ایک آخری چیز، سب سے بڑی ذمہ داری شیلا کو موقف تو دینے دینا. سر آپ لوگ ان کا موقف نہیں، پہلے ان کا موقف آئے گا. کافی دیر سے خاموش آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں. شیلا، سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ لوگوں کی. آپ نے ریویو پٹیشن میں جانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بات اچھی ہوئی کہ چیف جسٹس نے آپ لوگوں کو 15 دن سے 45 ڈیز کا موقع دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ شور کر رہی ہے کہ جی کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے اور کراچی کو خراب کیا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیش ہو رہی ہے. تو یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی نا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیف جسٹس تو آپ سے پوچھیں گے یا چیف منسٹر سے پوچھیں گے کہ بھائی گورنمنٹ نے کیا پلان کیا ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 نومبر کو جی کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اور اس سے پہلے بھی ہمارے وزیر بلدیات کا اسٹیٹمنٹ بھی آئے تھے اسی سے ریلیٹڈ. اور 30 نومبر کو کیبنٹ میں یہ بات ہوئی کہ آرڈر صرف جو ہے وہ تجاوزات کا ہے، یعنی کہ فٹ پاتھ کے اوپر اور یا دکانوں میں جو آگے انہوں نے بڑھا لی ہیں یا چھجے نکال لی ہیں، جو ہمارے اردو کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اور پارکوں پہ اور نالوں پہ اور یہ سب جو ہے ان کے. لیکن بات یہ تھی کہ یہ بڑے عرصے سے یہ سب تھے، اور یہ غلط نہیں ہے کہ وہ کے ایم سی کو بھی دیتے ہیں ان کے پیسے. میں نے الیکشن لڑا ہے اور میں نے کیمپین چلائی ہے، جی اور جب میں لوگوں سے ملی ہوں تو مجھے فلیٹس کے گلشن وغیرہ میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم باہر کیسے نکلیں. باہر ہمارے فلیٹ کے تخت بچھا کے چھوٹی چھوٹی دکانوں نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، کنڈے لے کے لائٹیں لی ہوئی ہیں. ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے سامنے کی روڈ پہ نہیں جا سکتے. تو یہ سب کے پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جا رہے تھے. اب یہ کہنا کہ ہم صاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، غلطی پہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں، جن کو چائنا کٹنگ کے بہانے بیوقوف بنایا گیا اور ان کو گھر بیچے گئے، جن کو نالوں پہ بیوقوف بنا کے نالے بیچے گئے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے لیے کوئی پلان کرتے ہیں. اور یہاں تک بھی بات ہوئی کیبنٹ میں، کس نے بیچے ہیں یہ؟ ایک منٹ کیبنٹ میں یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں تک کہ جو پتھارے والے ہیں یا ٹھیلے والے ہیں جو کہ کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کے لیے بھی کوئی مناسب جگہ تلاش کی جائے گی. اور پھر لیاری ایکسپریس وے کی مثال ہوئی، مثال بھی دی گئی کیبنٹ میں کہ جس طرح ان کو آباد کیا گیا. اب ساری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پورے پاکستان میں آرڈر نکلے. جی بالکل. یہاں پہ تو دکانیں تھی، ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ کس طرح سے بچے بوڑھے بڑے رو رہے تھے. جی. اور یہاں پہ تو ہم پارٹیز نے شور مچایا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری تجاوزات کے لیے ہے، گھروں کے لیے نہیں ہے. اور گھروں کے لیے ہم اس وقت تک جو ناجائز بھی ہیں، سندھ حکومت نے کہا ہے کہ لیکن شیلا صاحبہ آپ لوگوں کو میئر سے کیا متبادل نہیں کریں گے. ہم اس طرح لوگوں کو گھروں سے سڑک پہ نہیں آنے دیں گے جیسے ہم نے اسلام آباد میں دیکھا. اوکے، تو آپ یہ تو حکومت نے تو اچھا دیکھیں اس پر واضح طور سے آپ کو کیا، ایک میں یہ پوچھ رہوں سر میم، آپ لوگوں کو میئر سے کیا پرابلم تھی جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے اور اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں پہ حد، اب مجھے جگہوں کے نام تو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں آرڈر سے ہٹ کے کام کیا گیا ہے وہ حد سے تجاوز ہے. جہاں آرڈر میں رہ کے کام کیا گیا ہے وہ صحیح ہے. آرڈر سے اوپر جائیں گے،
हटके काम करेंगे फिर- तो हद से तजावुज ठीक है, होगी। लेकिन यकीनन के मिनिस्टर्स ने, लोगों ने ये मार्क किया होगा कि कौन सी जगह पे उन्होंने तो शैला, एक बात सुप्रीम बताइए। कोर्ट के ऑर्डर से तजावुज किया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आपको लगता नहीं है कि क्या चीफ जस्टिस ने के सामने जब आज रिपोर्ट कल पेश की गई है और जो सारा डेटा उनको दिया गया है, तो उनको ये भी बता दिया गया होता कि ये सारा जो है ये हद से ज्यादा तजावज कर दिया, यहाँ आपकी हद नहीं लगती थी। वो तो ये कह रहे हैं कि सिंध शहर कराची बर्बाद होता रहा, जस्टिस फैसल अरब ने कहा, और सिंध हुकूमत तमाशा देखती रही। सिंध हुकूमत को तो उस वक्त भी नहीं पता चला था जब कौन से क्वार्टर्स हैं उन पे जो है धावा बोल दिया गया था। उसके बाद ही सीएम ने नोटिस लिया था। तो सिंध में तो अच्छे अच्छे कारनामे किए जा रहे होते हैं। तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही कैबिनेट में बैठ के ये बात की है ना कि ये नहीं, और अब बुलाएंगे तो यकीनन ये आसान काम नहीं है कि पूरे कराची में जहां जहां तजावुजात हटाई गई हैं वहां ऑर्डर से कहां तजावुज किया गया है। ये तो पूरा एक पेपर वर्क है जो यकीनन कि गवर्नमेंट कर रही होगी, क्योंकि उसने फैक्ट्रीज को देखना है। उसी तरह जैसे 10 मुहर्रम को 2010 में ब्लास्ट हुआ था, तो याद है मुझे। हमने पूरी एक कमेटी बनाई थी बिजनेसमैन पर मुश्तमिल, और कि वो तमाम फैक्ट्रीज को देखे कि कौन है। और उसके बाद सिराज कासिम तेली जो थे उसको उनके सिग्नेचर से वो जो थे वो हमने ओके मैम, इश्यूज किए थे। जरा एक सेकंड, लेट्स स्टॉप हियर। तो हम इस पे भी काम करेंगे कि किस किस को इस तरह हटाया गया ताकि उसका घर चले। हम लोगों को ठीक है, कैंपों शैला। में और इस तरह डालने के कायल नहीं है जैसे इस्लामाबाद में हुआ। देखिए आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि शहर बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है। हमने ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि गरीबों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी बात ये देखें जैस्मीन, आप मुझे बताएं, इनसे सवाल कीजिएगा, क्या ये चीफ जस्टिस के ऑर्डर सिर्फ गरीबों के लिए थे? क्या वजह है बिलावल हाउस के एतराफ़ में जितनी दीवारें फुटपाथों के ऊपर खड़ी हैं 10-10 फीट की, वो जाके क्यों नहीं कराई? जिना ग्राउंड के अंदर जो इंक्रोचमेंट है वो जाके क्यों नहीं कराई? आप ही के न्यूज़ 1 के ऑफिस के पीछे जहाँ पे बहरिया टाउन की एक पूरी गली बंद है, उसको जाके क्यों नहीं गिराया? सिर्फ गरीब ही नज़र आ रहे हैं कुचलने के लिए और अमीर नहीं नज़र आया। क्लिफ्टन के अंदर बिलावल हाउस के सामने एक टावर खड़ा है जिसका नाम है बख्तावर टावर, उसके पीछे दीवार खड़ी करके पूरी गली बंद कर दी है, वो नज़र नहीं आती। क्या आपने ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं? देखें मेरी बात सुने, ये हमारा काम नहीं है कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। हमारा काम ये है अगर जुल्म हो रहा है तो हम कम से कम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। भाई एविडेंस लेके जाओ आप यार। अरे एविडेंस लेके हजारों लोगों ने अपने जमा करा दिए हैं वहां पे अपने। किसी ने नहीं एविडेंस जमा करवाया। देखिए खुरम साहब, जिसने एविडेंस जमा कराया, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं आपको बता रही हूं सारे लोगों ने सबको सुप्रीम कोर्ट देखें, बुला के एक एक बंदे से लोगों को रिपोर्ट डर मांग रही इतना है, लोगों को खौफ इतना है कि जैसे पता नहीं उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। देखिए मैं खामोश नहीं हो सकता हूं, जहां पे अगर जुल्म होगा मैंने आवाज उठानी है। लोगों को के फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? नहीं, जाहिर है ना कि लोगों को डर लगा हुआ, खौफ लगा, रेंजर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी है, लोगों की दुकानें टूट रही हैं, शटर गिर रहे हैं, गलत करवा रही है। देखिए जहां पे गलत हुआ है, एक सेकंड साजिद बात डाइवर्ट ना कीजिए, जहां पे इंक्रोचमेंट हुई है वो सही हटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% गलत हुआ है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रेशियो है कि जो कि गलत हुआ है। आप मुझे ओके, आपने ये बात चीफ जस्टिस के सामने जमा कराई? नहीं, मैंने नहीं कराई। क्यों? क्योंकि रिव्यू फाइल ये कहते हैं रिव्यू अपील तो फाइल हो चुकी है ना। रिव्यू को छोड़ दें, रिव्यू को छोड़ दें। क्या आपने रिव्यू के साथ चीफ जस्टिस साहब के सामने ये एविडेंस रखा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, मी एज अ मेंबर ऑफ द सिंध असेंबली, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे लीगल थे जिनको मेयर ने इलीगल तौर पे तोड़ा? देखिए जिन जिन लोगों के नुकसान हुए ना वो सारे लोग कोर्ट जा चुके हैं, उन्होंने अपने लॉयर्स कर लिए हैं, वो सब अपना केस लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा कि मैंने तो लड़ रहे हैं बिल्कुल, मैं असेंबली में भी जाके खड़ा हूँ, असेंबली के अंदर भी खड़े होकर मैंने शोर मुझे टाइम दे देना। अब देखिए ना, ओके खुरम, देखिए सबसे पहले जी वो जरूर पूछिए जो जगह मैंने इनको बताई उन जगहों पे कब जा रहे हैं। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि अगर जहाँ जहाँ मेयर ने अपने डोमेन से बाहर काम किया है, गलत किया है, सबसे पहले होना ही चाहिए कि कोई भी अल्फाज अदा करने से पहले सोचना चाहिए और उसके प्रूफ होने चाहिए। अच्छा, सारे के सारे इस इंक्रोचमेंट के हवाले से हीरो बन रहे हैं, मतलब हीरो बनने की सारे कोशिश कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे एक बात पीपल्स पार्टी बताए या पीटीआई बताए कि इस वक्त वसीम अख्तर भाई या केएमसी ने घर कहाँ टूटे हैं। वसीम अख्तर भाई ने खुद कहा है कि मैं अगर किसी का घर मुझसे तोड़ने को कहा जाएगा या सिटी गवर्नमेंट तोड़ेगी तो उससे पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा, वाज़ेह तौर पे कह दिया ना। अच्छा, वसीम अख्तर भाई बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं कि मेरा डोमेन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट,
فٹ پاتھوں کے اوپر انکروچمنٹ یا کہ جنہوں نے ایکسٹرا لینڈ بڑھائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ڈومین نہیں ہے. میں گھر نہیں توڑ رہا. اچھا اب سب کے سب بغیر پروف کی باتیں کریں. مثال کے طور پر خرم شیر زمان کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہوں سے یہ ناجائز ہو رہا ہے. امپریس مارکیٹ ایکس وائی زیڈ جنہوں نے نام لیے 2-4 جگہوں کے، وہاں پر غلط کیا. مثال کے طور پر اگر غلط کر بھی دیا ہے تو سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کراچی میں بیٹھ رہی ہے نا یار. آپ جو ایویڈنس لے کر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب سپریم کورٹ زبردستی کام کروا رہی ہے یا پولیس اور رینجر زبردستی کام کروا رہی ہے. آپ بلیم لگا رہے ہو. آپ کل تک چھٹی گورنمنٹ میں لگا رہے تھے، آج آپ ایک طرف سپریم کورٹ اور رینجرز اور پولیس پر بھی الزام لگا رہے ہو، جو کہ رانگ ہے، جو کہ غلط ہے. رینجرز اور پولیس صرف پروٹیکشن دے رہی ہے اس حملے کو جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر امپلیمنٹ کروا رہا ہے. دنیا میں لا آف دا لینڈ کوئی چیز ہوتی ہے. مافیاز جب آ کے آپ کو تھریٹ کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بیٹھ جائیں. ان مافیاز کو پکڑے نا جنہوں نے کیا ہے، جو جب لوٹ مار کر رہے تھے اس شہر میں، چائنا کٹنگ کر رہے تھے، نالوں کے اوپر مارکیٹیں بنا رہے تھے، ان کے خلاف نہیں جاتے ہیں. بھائی جنہوں نے کیا ہے پکڑے. 2 لوکیشن میں نے بتائی ہیں، وہاں کب جا رہے ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ آپ نیب چلے جائیں. اس کے علاوہ کیوں نہیں جاتے؟ غریب ہی نظر آتا اسی کو کچلنا. اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ چیف جسٹس کے احکامات کے اوپر منصفانہ ہونے اور نہ ہونے کا کوشچن اٹھا رہے ہیں. میں چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جیسمین اس کے علاوہ نیا رپورٹ جمع کرا رہی ہے، ایویڈنس دے رہے ہیں میئر تو یار، پوری کارکردگی بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے کتنی شاپس نالوں پر سے انکروچمنٹ ختم کی، جو لوگوں نے وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ آپ اس کے علاوہ ایک اور بات، اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ بالکل بلاول ہاؤس کے باہر دیوار جس طرح بتا رہے ہیں انکروچمنٹ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران اسماعیل صاحب جب گورنر بننے سے پہلے، اوت لینے سے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ اوت لینے کے بعد سب سے پہلا میں ایک کام کروں گا کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں توڑوں گا. تو آپ کی 14 ایم پی ہیں، آپ کے 28 ایم پی جائیں نا لے کر یار، لیکن روڈوں پر جائیں، کریں کام یار. آپ کو کام منع کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ وہ نہیں کر رہے کام تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہے. کیوں نہیں کرتے؟ شیلا صاحبہ. دیکھیں ساجد احمد صاحب، میں نے پہلے بھی کہا کہ کورٹ آرڈر یہ تھا کہ تجاوزات ہٹائے جائیں، چھجے اگر ہیں یا دکان آگے بڑھ گئی ہے، چائنا کٹنگ ہے، نالوں پہ گھر ہے. اگر اس سے آگے تجاوز کیا ہے کورٹ سے تو ہم بالکل آواز اٹھائیں گے. ہم ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں، کہ یہ ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کریں گے جو برسوں سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ٹھیلے والے پتھارے والے ہیں ان کو بھی ہم کہیں ایڈجسٹ کریں گے، اور جس کی اگر غلط دکان ٹوٹی ہے ہم بنا کے دیں گے، اور اگر گھروں کی بات ہوئی، کوئی گھروں پہ آرڈر آیا آگے تو ہم اس کو بھی کریں گے. میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے تجاوز کر لیا. آپ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھیے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ بلاول ہاؤس ہو یا کچھ بھی ہو، اگر کورٹ آرڈر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور بختاور ٹاور نہیں ہے، بخت ٹاور ہے. وہ اردو اچھی نہیں ذرا نا، بخت ٹاور انگلش میں لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا مائی بختاور ایئرپورٹ لکھ کے دیکھ کے کہتے ہیں یہ بختاور کے نام پہ کیوں بنا دیا بھائی، بختاور بھٹو کا کیا لینا دینا. پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ تھوڑا تاریخ میں ایک مائی بختاور کردار تھا، اس کے نام پہ بختاور کا نام رکھا گیا ہے. اردو ڈکشنری لا کے دیں آپ خرم کو، میڈیا والوں کو اردو ڈکشنری تاکہ اس کو پڑھیں دیکھیں، آپ کو مشکل ہوگی اسے پڑھنے میں. اچھا تو شیلا صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ کو اعتراض ہے نا بلاول ہاؤس کی دیواروں پہ؟ نہیں دیکھیں میرا بالکل اعتراض ہے. کیوں نہیں؟ فٹ پاتھ پہ بنا ہوا ہے نا وہ. اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ غریبوں کی دیواریں گرائیں گے، ان کی گرائیں چلیں. اگر انکروچ ہے تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. آپ یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے جا کے وہاں پہ روڈ کھلوایا تھا. جسٹس یہاں آتے ہیں، جاتے کیوں نہیں ان کے پاس؟ جب میں نے اوت لیا تھا نا تو سب سے پہلے جا کے دونوں روڈ کھلوائے تھے وہاں پہ. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ اب جا کے دیواریں گرا کے دکھائیں. آپ وہاں جنا گراؤنڈ میں بھی جائیے، خالی غریبوں کو چلنا ہے. دیکھیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. ویسے بار بار یہ کہہ کے غریبوں کو چلنا، غریبوں کو چلنا، یہ کوئی ایجنڈے کے تحت مطلب لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے احکامات کو
अगर माफियाज अपहोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं करने देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कहीं और लेके जा रही हैं, मैं कह रहा हूं कहां लेके जा रही हूं? आप तो कह रहे हैं सिर्फ गरीब पेट हो रहा है, गरीब पेट हो रहा है, जहां गरीब पे पेट हो रहा है। इंक्रोचमेंट है वो हटी नहीं चाहिए यार, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो एक सेकंड साजिद बात करने दें, करें यार, जहां पे इंक्रोचमेंट है, नहीं आप फजूल बात करें, इंक्रोचमेंट जहां क्या हुई मतलब है, फजूल बात कर रहे हैं? जहां लॉस बनाना यार, जहां इंक्रोचमेंट है वो हटी नहीं चाहिए। आप करो, फजूल इल्जामात आप लगा रहे हो यार। देखिए, मैं कह रही हूँ जहां सुप्रीम कोर्ट के हद से तजावुज होगा हम निशानदेही करेंगे। बस ठीक है, जहाँ नहीं है वहां पे मैं क्यों बोलूं? आप हटाइए ना, फिर क्यों नहीं हटा रही? जो फुटपाथ पे दीवारें करी हुई गिराइए उनको, वहां पे पूरा ब्लॉक 2 क्लिफ्टन जो है हमारी पार्टी को ऑर्डर मिलेगा तो हम कर देंगे। मेयर साहब को ऑर्डर मिला हुआ है, मेयर साहब को ऑर्डर मिला हुआ है, अगर तो वो तोड़े, हमने तो नहीं रोका हुआ। ठीक है। तो शैला ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिलावल हाउस के सामने की दीवारें या चीजों को हम पे ये दीवारें तोड़ी जाएं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं होगा, राइट? हाँ, मेयर साहब को जो जो ऑर्डर मिल रहा है वो करें। मैं अभी भी कह रही हूँ साजिद अहमद से कि हमने अभी भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो चीज गिराई गई है वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन ऑर्डर से जहां तजावुज होगा, जैसे ही हमारे पास भी कुछ होगा, ऑर्डर से तजावुज कहीं भी नहीं हो रहा, जितना सुप्रीम कोर्ट ने कहा उतना ऑर्डर से ज्यादा तजावुज, जी ठीक है मैम, वो बिल्कुल और जहाँ पे जो हमारे वो दुकानदार हैं जो 30-40 साल से बैठे हुए बेचारे पैसे दे रहे थे, हम उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव, वसीम करेंगे। अख्तर भाई ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेट में कोई शॉप्स वगैरह उनके लिए भी कुछ किया जाए। नहीं, हमने इस बार भी कैबिनेट सोचो में विचार इतना चल रहा हो है। गया अच्छा, 30 इसके तारीख अलावा को, उन्हें भी इसके अलावा देखा सईद गनी जाएगा। साहब से भी वसीम अख्तर भाई राब्ते में, फेडरल गवर्नमेंट उनसे करे। भी बल्दियाती, आपकी जो बल्दियाती फेडरल गवर्नमेंट करेगी, उनसे करना भी चाहिए। इस हवाले से डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमने अच्छा खैर होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जिनको नुकसान हुआ है उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। ओके, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। बनी गाला के बाहर तो इंक्रीमेंट नहीं है। नहीं, ये खामखा की बात है। चले अभी इसके बाद काम की बात कर लेते हैं। नहीं, वक्फे के मतलब बाद। एक खामखा शोशा बनाया गया है। जब एक मेयर ने अपनी कारकर्दगी दे दी अदालत में, उसे चैलेंज कर दो। खामखा हाँ ठीक कह रही हैं, क्या बात है, उस पर चैलेंज कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी इनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई इनको इशू है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं और जरा उसके बाद नैब पर बात करते हैं, क्योंकि आज असेंबली में भी बहुत शोर-गुल हुआ और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस पे बड़े संजीदा बयान दिए हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये जो लोग जो ज्यादा उछल कूद रहे हैं, जिनको फिक्र है कि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी है, परसों उनकी बारी है, इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान में ये रवायात ही कायम नहीं होना देना चाहते कि यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर एहतसाब हो रहा है। हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को जिस तरीके से आप मुतनाज़िया बना रहे हैं, इसका फायदा नहीं होगा। नैब अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दें। अदालतें अपना काम कर रही हैं, अदालतों को अपना काम करने दें। और आप लोग अपने गिरबान में झांके। जो सलूक आपने पाकिस्तान के साथ 10 सालों में किया है, उस पर पाकिस्तान के लोगों से पहले माफी मांगे और फिर आगे चले। जिन्होंने पिछले 10 सालों में, जिनको पता है कि कमाई का हिसाब देना पड़ेगा, और अगर इन दागदार लोगों से कमाई का हिसाब हम ना ले सके, इन दागदार लोगों से पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस ना ले सके, तो मैं ये समझता हूं तहरीके इंसाफ का हक ही नहीं है वो हुकूमत करे। वेलकम बैक। ये थे फवाद चौधरी। एक दफा फिर उन्होंने गरज और बरस नेशनल असेंबली में अपनी शुरू की और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट आज एक इजलास जो है वो पीपल्स पार्टी का हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने नैब के सामने पेश न होने का फैसला किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस कठपुतली इक़्तिदार को लाने के लिए शर्मनाक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है हुकूमत की तरफ से और तमाम अपोजिशन जमातों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ये फैसला हुआ है अब तक और ये भी कहा गया जराए से कि वो नैब के सामने पेश ना होंगे। जी खुरम, ये अब इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहें। अच्छा देखिए, इनके पास चॉइस क्या है?
کوئی چوائس تو موجود نہیں ہے ان کے پاس. جس طریقے سے پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن کی طرف سے یہ بیانات آتے رہے کہ نیب کے قانون کے اندر جو ہے امینڈمنٹس لانی چاہیے, تو دیکھیں نیب کا قانون جو تھا وہ تو آپ کے ٹائم پر بھی تھا, آپ پچھلے 5 سال بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے ایک اور آپ کے جو زرداری صاحب ہیں ان کی بھی حکومت تھی, وہ بھی چینجز لے کر آ سکتے تھے. اب یہ کوششوں میں کیا ہے کہ کسی طریقے سے شور وغیرہ مچا کے کسی طریقے سے این آر او مل جائے, کوئی ایسا راستہ مل جائے جس کے ذریعے ان کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے. دیکھیں ہم نے نہ تو ان کو این آر او دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف جیسمین جس ایجنڈا کے اوپر اس حکومت بنائی ہے, جو ہمیں پورے پاکستان میں ووٹ ملا ہے, وہ اسی چیز کے اوپر ملا ہے. عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان سے پیسہ واپس لے کر آنا ہے. اگر پیسہ واپس نہیں لا سکے تو ہم نے باہر ملکوں سے جا کے آج ہم ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹس ایسے کریں گے, کم سے کم ہمیں اتنا پتہ چلے کہ پیسہ گیا کتنا باہر ہے. تو ہم نے تو ان کے خلاف یہ ایکشنز کرنے ہی کرنے. یہ جو حکومتیں پچھلی رہی ہیں, کہا کہ لگتا ہے بہت جلدی سارا کا سارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اڈیالہ جیل سے سیشن کرے گا. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج ملک کے جو حالات ہیں وہ کس کی بنیاد کے اوپر ہیں. آج 50 سال میں پاکستان کے اندر جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ تحریک انصاف ذمہ دار تو نہیں ہے. آج ملک کا جو اتنا برا حال ہے اس کا ذمہ دار ہے کون؟ یہی تو ذمہ دار ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ نیب کا قانون ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ نے نیب کے قانون کو استعمال نہیں کیا؟ آپ بھی تو ذمہ دار ہیں. اگر نیب کے اندر کوئی غلطی تھی آپ نے ٹھیک کرنا تھا. لہٰذا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہم وہ مکمکہ والی سیاست جیسمین نہیں کرتے. ان کی مفاہمت اور مفادات کی سیاست پچھلے 25 سال اس ملک کے اندر چلتی رہی ہے. یہ کہ وہ جو اپوزیشن جو ہے وہ صحیح پریڈکٹ کری ہے کہ پھر بہت سارے لوگ جیلوں میں ہوں گے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا ہے. تحریک انصاف نے ان کے ساتھ جی ساجد صاحب, کون آپ بھی ان کے اتحادی ہیں, پھر کس کس کی لسٹ فہرست میں نام کس کس کا ہے؟ 50 بڑے لوگ تو انہوں نے, خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ہی ان کو ڈال دیتا. آپ کو لگ رہا ہے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا لا آف دا لینڈ ہے؟ اچھا دیکھیں جیسمین, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر اس 70 سالوں کے دوران مختلف حکومتیں آئیں اور اس میں سب نے ڈٹ کر لوٹ مار کی ہے. صحیح نا. کسی ادارے کو نہیں چھوڑا گیا ہے, کسی محکمے کو نہیں چھوڑا گیا ہے. منسٹریز کے اندر باہر ان کے بیٹرز موجود ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اچھا اب اس پر تو کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے بھی نہیں کسی کی بھی کہ جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو پکڑا جائے. اچھا دنیا کے اندر ایک رولز ریگولیشنز یہ ہیں کہ ادارے اپنا کام بہت طریقے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ, جس طرح خرم نے بولا کہ بہت بڑی بڑی باتیں پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے کی تھیں, بالکل کرپشن پر پاکستان کے لوگ متفق ہیں اس چیز پر کہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ہے ان سے وہ پیسہ واپس لایا جائے اور ان لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے. لیکن پاکستان کے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ جو پی ٹی آئی نے دعوے کیے تھے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے, ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, ٹیکس بڑھ گیا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے, بڑی اضافہ ہو گیا, اس کی نچلے لیتا گئی نا وہ بھی. گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ ہو گیا. آج کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی گیس کی سٹارٹ ہو گئی ہے. تبدیلی اچھی آئی ہے ماشاءاللہ. اچھا پھر ایجوکیشن کے سیکٹر میں, ہیلتھ کے سیکٹر میں تبدیلیاں لائیں گے. دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل نیب ہو سکتا ہے صحیح کام کر رہا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن پی ٹی آئی نے ملبہ اپنے سر پر ڈال لیا ہے. اسمبلیاں جو موجودہ اسمبلیاں ہیں, قومی اسمبلی, صوبائی سینٹ, بنیادی کام اس کا ہے قانون سازی کرنا. میرے خیال میں اس 3 ساڑھے 4 مہینے کے دوران قومی اسمبلی کے اندر وہ قانون سازی پی ٹی آئی نہیں کر سکی. ہمارے اتحادی, ہمارے الائی ہیں, ہماری خواہش کوشش یہ کہ 5 سال پورے کریں, لیکن یہ قانون سازی ابھی تک ان کے ممبران نہیں کر سکے. کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ اس وقت تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین نہ سندھ کے اندر بنے اور نہ قومی اسمبلی کے اندر بنے, جو کہ رانگ ہے. یہ فوری طور پہ کام ہونا چاہیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں پارٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں قومی اسمبلی کی, حکومت کی, بہت اچھے رائے مشورے وہ دیتی ہیں. نیب کا ملبہ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا. ایسا لگ رہا ہے کہ نیب اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اتنا شور شرابہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی کے اندر, بھائی چوری کسی نے کی ہے, اب آپ حکومت کے اندر ہیں, آپ اداروں کو اسٹرانگ کریں. اب نیب پر جو مثال کے طور پر اپوزیشن کی جانب سے جو اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے, وہ اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں نیب کا ادارہ بنا, اور بیسیکلی جو اس وقت پرسپشن آج تک تھوڑا بہت وہ قائم ہے کہ اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ وہ عمل کرتا ہے. میرے خیال میں نیب کو بھی یہ پروف کرنا ہوگا. مثال کے طور پر بابر ایوان صاحب پر بھی کیس ہیں
ٹھیک ہے نا, تو وہ وہ تو بھگت اریسٹ رہے نہیں ہوئے. ان کے KPK کے CM ہیں, ان بھوار کو بھی سے بلا تک نہیں لیا. ہوئے, علیم خان اریسٹ نہیں ہوئے. اچھا اریسٹ نہیں ہوئے, اوکے. بالکل اس طرح شیلا سے, صاحبہ بالکل پلیز اس طرح کامنٹ کیجیے گا اس پہ جو آج بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, تو پیپلز پارٹی کا یہ سٹینڈ ہو گیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کٹ بھتلی حکومت جو ہے ان کو لانے والے, اور یہ جان بوجھ کر ہم سے جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں. ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, پہلے تو خرم شیر زمان صاحب, بالکل ہم بدلنا چاہتے تھے نیب کے قانون کو, لیکن ہم 126 سے 342 کے ایوان میں, آپ ہم سے بہت زیادہ ہیں, آپ ابھی تک ایک بھی بل نہیں لا سکے. ٹھیک ہے, ہم صرف 126 تھے, پھر بھی ہم نے 18ویں ترمیم کی, کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا, 58(2) بھی کیا, ہم نے سی پیک کیا, ہم نے جو کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم نے سلالہ چیک پوسٹ کا کیا, ہم نے جو ہے نیٹو سپلائی روکی, ہم نے شمسی بیس خالی کرایا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کرنا چاہتے تھے, ہمارے 58(2) ساتھ بھی لوگ ختم نہیں کیا تھے. زرداری صاحب نے, بڑا کام تھا یہ بھی, 58(2) بھی ختم کیا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہوئیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, جس طرح سے کمیٹی بنی اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کردار تھا. ہم 62 اور 63 کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے, لیکن PMLN نے کہا ہم بیٹھیں گے بھی نہیں. پھر جب ان کی حکومت آئی, ان کی 2/3 میجورٹی تھی, انہوں نے ختم نہیں کیا, آج پچھتاتے ہیں. ایک وقت آئے گا اور بھی لوگ پچھتائیں گے. ٹھیک ہے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات. دوسری بات یہ کہ آپ کو کرپشن کے اوپر اگر مینڈیٹ ملا ہے جی, تو آپ کے دعوے تھے کہ آپ کے پاس سب کے خلاف بڑے ثبوت موجود ہیں. جی, تو ابھی تو یہی مقدمے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں مکمکہ, ان پارٹیز نے ہم پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں, یا ہم نے ان پہ کیے ہوئے ہیں, یا ان پہ حالات نے کیے ہوئے ہیں. آپ کے مقدمے کہاں ہیں؟ نہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے نیب ایک ہمارے آزاد خلاف؟ ادارہ ہے, اچھا, نیب اپنا کام کر رہا ہے, نیب اپنی کارروائیاں دوسری کر رہا بات ہے, یہ اس سے ہے, ہمارا کیا نہیں, واسطہ ہے؟ شیلا دوسری صاحبہ بات میرا یہ ایک ہے, سوال سن لے جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی, نواز شریف صاحب نہیں مانے, آج وہ خود نیب کے ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سب یہ مانتے ہیں کہ نیب ایک آٹونومس ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک ایک آٹونومس ادارہ ہے, فوج ایک آٹونومس ادارہ ہے, بہت سارے ملک میں اور بھی آٹونومس ادارے ہیں, تو پھر ہم یہ ملبہ PTI پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کاروائی؟ اس لیے کہ یہ آٹونومس ادارے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب نے خود ہی حامد میر کو کہا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, حکومت کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے, زلفی بخاری والے کیس میں آپ دیکھیں کہ کس کو استعفیٰ دینا پڑا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, حمزہ شہباز پہ مقدمہ نہیں ہے, کہیں کچھ نہیں ہے, اس بنیاد پہ کہ ان کے بھائی چلے گئے اور ان کے بارے میں ابھی نیب سوچ رہی ہے, تو ان کو ECL میں کیوں ڈالا گیا ان کا نام, ان کو کیوں روکا گیا؟ جو آج ہی عدالت میں یہ بات ہوئی ہے کہ خواجہ برادران ہر چیز میں پیش ہو رہے تھے, کوئی ریکوری نہیں ہوئی, تو ان کی اریسٹ کیوں ہوئی؟ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو کل ہی ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, انہوں نے کہا کہ میں نے نیب میں بڑی بڑی موٹی فائلیں دیکھی ہیں جو ان لوگوں کے خلاف ہیں, تو آپ کے نیب میں کیسے آنے جانے, کیسی آنیاں جانی ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ کیسے بیانات ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ NRO کی جو بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت NRO کر سکتی ہے, یہ ادارے بکواس ہیں, جیسے یہ NRO ہمیں دیں گے, یہ ادارے مراد سعید صاحب نے یہ بات کی آج, اب وہ میرے خیال سے NRO کا شارٹ نام انہوں نے یہ پتہ نہیں کیا رکھ لیا. مراد سعید صاحب نے آج یہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا 7 لوگ یہاں موجود ہیں جن جو مجھ سے ان کے نام شو کرنے چاہیے, ان کے نام شو کریں. ہاں, ان کے نام شو کر دینا. یہ کیا اشارے کر کے کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کیسے مراد سعید صاحب از اے فیڈرل منسٹر, وہ کون ہوتے ہیں NRO دینے والے اگر کیس نیب میں چل رہا ہے؟ 2 چیزوں کی وضاحت کر دیجئے گا. ایک تو یہ جو خواجہ سعد رفیق اور ان کی بیل کا معاملہ ہے. اچھا دیکھیں, بات اصل میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہے, میں ان کو تھوڑی بات کلیئر کروں. پاکستان تحریک انصاف یا پرائم منسٹر صاحب کا یہ نیب کیا کر رہی ہے, ادارے کیا کر رہے ہیں, کورٹ کیا کر رہی ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ان کو بالکل آزاد چھوڑا ہے, وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا, گلوں کو پکڑا ہوا تھا, کام کرنے نہیں دیتے تھے. آج جب ان کو آزادی ملی ہے, ملک میں کرپشن ہوئی ہے, ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے, ملک کے اندر بربادی ہوئی ہے, تو کیا آج ان کے خلاف کیسز نہیں ہوں گے؟ یہ تو نیب کر رہا ہے, نیب اپنا کام کر رہا ہے, آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب کرپشن
کی بات ہوتی ہے, جب لوٹ مار کی بات ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں اچھلنا شروع کر دیتی ہیں؟ آج یہ شہباز شریف کی فیور میں بات کر رہی ہیں, لیکن آج سے 6 مہینے پہلے یہ ان کی کرپشن کے خلاف بات کر رہی تھی. اپنی 6 مہینے پرانے اب شوز نکال لیں. لہٰذا اس بات کو جیسمین بالکل کلیئر کر لیا جائے کہ پلیز پریشانہ مت ہو, جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ جیلوں میں جائیں گے. اور ان کے بھائی کی جو بیل کا آپ میم کہہ رہی تھی نا, وہ ہائی کورٹ نے کینسل کی ہے. میں فیور نہیں کر رہی, میں تو نیب کی کارکردگی پہ بات کر رہی ہوں. میں کیوں فیور کروں؟ تعریف کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, میں تو بلین سونامی ٹری کے کیس کو بھی نہیں فیور کر رہی. میں تو نوشیروان برقی کے کردار کو بھی نہیں, جو ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں اس کو فیور کر رہی. میں تو آپ کے پارٹی فنڈنگ کیس میں جو اب تک 9 وکیل بدلے ہیں, اور آپ ایاز ساجد کو کہتے تھے اسٹے لے کے وکلا کے پیچھے چھپ رہا ہے, اس کی بھی ذکر نہیں کر رہی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی ہے, میں یہ کر رہی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی ہے, میں تو اس پہ بات کر رہی ہوں. اچھا میم ایک بات میں کیا کروں اگر میرے مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ؟ میم ایک بات بتائیں شیلا, ایک بات بتائیں, اگر منی لانڈرنگ کا کیس ہے, فرض کریں اربوں روپے کے اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں, اور کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ واقعی ایویڈنس لیڈ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کمپنی تھی, یا بلاول صاحب کا شیئر تھا, یا ادی فریال تالپور کا تھا, تو یہ تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مجھے یہ کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کے پی سے بھی تو یہ اس طرح کے اکاؤنٹس پکڑے گئے, جن سے جب پکڑے جا رہے ہیں تو ہمارے کیوں نام لے رہے ہیں آپ؟ کہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے؟ کیسے لیک ہوئی؟ ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. نیب میں ہم نہیں پیش ہوں گے کل اس پہ, جو میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر پہ 1.5 کروڑ کا نوٹس لگا کے میڈیا میں اربوں روپے کا ہمارے خلاف میڈیا ٹرائل کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ کیسے ملک سے باہر چلی گئیں, کیسے ان کے کیلیفورنیا میں مینشنز ہیں, کیسے ان کے برج خلیفہ میں اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ اس پہ کیوں خفیہ کیا جا رہا ہے؟ اور ہماری وہ چیز جو لیک نہیں ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ کیسے باہر آ رہی ہے؟ دوسری بات میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, شیلا صاحبہ ابھی ساجد بھائی کو ذرا کامنٹ کرنے کہ بس مجھے یہ بتا دیں, صرف مجھے یہ بتا دیں, کیا یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ بہت پاورز ہوتی ہیں؟ کیا واقعی وہ این آر او دے سکتے ہیں؟ جی لاسٹ کامنٹ دے دیجیے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ مراد سعید نے آج جن 7 لوگوں کا ممبرز کا نام لیا ہے, ان کو چاہیے کہ ان ممبرز کے نام بتائیں کہ جنہوں نے ان سے این آر او یا ان کے ذریعے حکومت سے ان کی این آر او مانگا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, دوسری بات یہ کہ بالکل میرے خیال میں ایان علی کا کیس سامنے ہے, اس کے ذریعے اربوں خربوں کی نہ جانے کتنی منی لانڈرنگ ہو چکی ہے, اور وہ ریڈ اینڈ پکڑی بھی گئی ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں سے زرداری صاحب کا نام آتا ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں سے فریال صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے. کراچی میں اور سندھ کے اندر جو گمنامی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, اس کے اندر کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نام آ رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے اندر لوٹ مار ہوئی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ بنجر ہو گیا ہے, تھر کے آپ حالات دیکھ لیں. اگر کرپشن کی بات کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جن لوگوں نے بھی غلط کام کیا ہے, یعنی کہ آنے والے دنوں میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. یہ سر وقت بالکل نہیں ہے. خرم آپ کا بہت بہت شکریہ, ساجد بھائی آپ کا, شیلا آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر کل انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.